नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या हाल है सबके? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पढ़ेंगे सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 28 और 29। पहले अल्फाज की वजाहत देखते हैं। आयत नंबर 28, कैफ़ा किस तरह, तकफुरून तुम कुफ्र करते हो, बिल्लाहि अल्लाह का, वकुंतुम और थे तुम, अम्वातन बेजान मुर्दा, फ़अहयाकुम तो फिर उसने तुमको ज़िंदा किया, तुमको ज़िंदगी बख्शी, सुम्मा फिर युमीतुकुम वो तुमको मारेगा, सुम्मा फिर युहयीकुम फिर वो तुमको ज़िंदगी बख्शेगा, युहयी ज़िंदा करेगा। हा या इसका रूट वर्ड है। सुम्मा फिर इलैही उसकी तरफ, तुरजाउन तुम लुटाए जाओगे। रा जीम आइन रूट वर्ड है रजू। लियात हुवल्लज़ी वो जिसने, खलका पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए। देखिए यहाँ पे कुम की तकरार आ रही है। मैंने कल भी बताया था कि ये आयत जो हैं इनमें ज़्यादा कुम की तकरार होगी। जैसे वाहियाकुम, युमीतुकुम, युहयीकुम, लकुम। मा जो, फिल अर्दी ज़मीन में, जमीयन सारे का सारा सब, सुम्मा फिर, इस्तवा वो मतवज्जे हुआ, इलस्समाई आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना फिर उनको ठीक बना दिया, सब आ सात, अस्समावाती आसमान, वहुआ और वो, बिकुल्ली हर शैइन चीज़ को, अलीमुन जानने वाला है, इल्म रखने वाला है। अब तफसीर की तरफ आते हैं। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अम्वातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। किस तरह तुम इनकार करते हो, किस तरह इनकार करते हैं, कैसे कर सकते हैं। पहले एक बात की दलील पीछे दी गई कि अल्लाह की इबादत करो, उसने तुम्हें पैदा किया। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, कुंतुम अमवातन कि तुम तो मुर्दा थे। क्या थे तुम? ज़िंदगी किसने दी, दुनिया में कौन लाया, इस दुनिया में आने से पहले हमारी ज़िंदगी क्या थी या हम क्या थे। सोचें, इन आयत को साथ साथ पढ़ें और साथ साथ जायज़ा लें कि हम क्या थे इस दुनिया में आने से पहले, हमारी ज़िंदगी क्या थी। कुंतुम अमवातन मुर्दा थे, बेजान थे। तो फ़ाहियाकुम फिर अल्लाह ने हमको ज़िंदगी बख्शी। किसने बख्शी है? अल्लाह ताला ने। यानी माँ के पेट के अंदर रूह डाली, उसकी तरफ इशारा है। जब माँ के पेट के अंदर रूह डाली जाती है तो मेरे ख्याल में तो उस माँ को भी नहीं पता चलता कि पता चलता है किसने डाली, किस तरह से डाल दी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, इस बात पे यकीन रखते हैं कि रूह अल्लाह ताला ने डाली है। लेकिन जब तक उस बच्चे के अंदर रूह नहीं डलती, धड़कन नहीं आती, तो तब तक वो जो माँ होती है वो एक उस कश्मकश में रहती है, परेशानी में रहती है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, कुंतुम अमवातन तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम तो उसने तुम्हें ज़िंदा किया। तुम अपनी माँ के पेट के अंदर थे तो तुम्हारे अंदर अल्लाह ने रूह डाल दी। सुम्मा युमीतुकुम फिर वो तुमको क्या करेगा, मौत देगा। दुनिया से जाने के वक्त जब मौत आती है, ये उस मौत की बात हो रही है। सुम्मा युमीतुकुम फिर वो तुमको मौत देगा।
ثم پھر یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے پھر زندہ کریں گے نا، اور اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ تم کچھ نہ تھے، پھر کیا ہوا؟ زندگی ملی، پھر کیا ہوگا؟ موت آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ جب دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر زندگی ہی زندگی ہوگی، پھر اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ جب قبر میں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر روح ڈال دیں گے، حشر میں ہم اٹھائے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرف لوٹائے جائیں گے ہم۔ کس کی طرف؟ کس کے سامنے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ کس لیے؟ حساب کتاب کے لیے، جزا سزا کے لیے۔ قبر کی جو زندگی ہوگی وہ برزخ کی زندگی ہے۔ جب ہماری اس موت کے بعد دوبارہ سے زندگی ہوگی تو پھر اس کے بعد ہمیں موت نہیں آئے گی، کیونکہ پہلے بھی اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں اللہ تعالیٰ ذبح کر دیں گے۔ موت ختم، جنت والے جنت میں رہیں گے، جہنم والے جہنم میں رہیں گے۔ فیہا خالدون، یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، تو یہاں پہ اینڈ ہو جائے گا۔ دیٹ از دا اینڈ آف اسٹوری، کہانی ختم اس زندگی والی، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس والی کہانی سٹارٹ۔ تو یہاں پر اللہ کے وجود کے اقرار کے لیے ایسا سوال کیا گیا ہے کہ جس کے بارے میں انسان لاجواب ہو جاتا ہے۔ پہلے توحید کو ثابت کیا گیا، کس سے؟ تخلیق سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تم کو پیدا کیا، خلقکم، اور یہاں حیات اور موت دونوں سے، کیونکہ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ حیات اور موت کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کام کوئی انسان، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ حیات اور موت کون دے سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کافرین مکہ کہتے تھے وَقَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ کافرین مکہ کیا کہتے تھے کہ کون ان ہڈیوں کو جمع کرے گا جب یہ پرانی ہو جائیں گی، بسیدہ ہو جائیں گی؟ تو کہہ دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ زندگی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ آگے سے کہہ رہے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ جو ہندو ہوتے ہیں وہ اپنے مردہ جو ہوتے ہیں ان کو جلا دیتے ہیں، اور ان کی وہ جو ہڈیوں کی راکھ ہوتی ہے ان کو پانی میں بہا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے ہڈیاں، وہ راکھ، چلو ہڈیاں اللہ اکٹھی کر لے گا لیکن وہ راکھ کہاں سے اکٹھی کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ زندگی دی ہے اس کے لیے دوسری دفعہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ زندگی دی ہے۔ وہ تخلیق کا سارا کام جانتا ہے۔ تو اللہ کے وجود پر دلیل ہماری اپنی زندگی اور موت ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان جہاں سے آیا وہیں پہ واپس لوٹنا ہے۔ کہاں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ترجعون وإلیہ ترجعون۔ تو اس زندگی میں کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، تبھی ہماری جو آگے والی زندگی ہے وہ ہمیں ہمارے مرضی کے مطابق ملے گی، کیونکہ ہم نہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے اور نہ ہی اپنی مرضی سے جائیں گے۔ تو پھر زندگی اللہ نے دی، موت اللہ نے دینی ہے، تو یہ جو درمیان والا ہے ٹائم، اس میں ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ قیامت والے روز اللہ ہم سے پوچھے کہ بتا تیری مرضی کیا ہے؟ تو نے زندگی تو میری مرضی سے گزار دی، اب اپنی مرضی بتا۔ الذی، وہ جس نے خلق، پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، جمیعاً، سارے کا سارا، سب کچھ۔ گنیں ذرا، سوچیں ذرا کہ زمین میں کیا کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا لکم، تمہارے لیے پیدا کیا، نباتات، حیوانات، کھانے کی چیزیں، ویسے آسائشیں ساری۔ سورہ فصلت میں آتا ہے کہ ساری روزی اس کے اندر رکھ دی اللہ تعالیٰ نے،
اس زمین کے اندر، ہاں ایک انسان کے لیے۔ ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواهن سبع سماوات، اور ان کو 7 آسمان درست کر کے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، 7 آسمان۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین آسمان سے پہلے بنی، اور اس پہلے کی بات اس لیے بھی کی گئی ہے کہ انسان کو قدر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کیا ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی قدر کروں، اس کا شکر گزار بندہ بنوں، اور کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے نا ہم سے، اس نے کتنا کچھ ہمارے لیے زمین میں بنا دیا ہے۔ زمین ہمارے لیے بنائی، کس کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے، تو انسان اسے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرے رب سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، خواہ وہ زمین کے اوپر ہو، اندر ہو، ذرہ برابر بھی ہو، آسمان زمین کے درمیان میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں نے جمیع سب کا سب انسان کے لیے پیدا کیا، اس کی آسائشوں کے لیے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ زمین کے اندر، زمین کے اوپر، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا، وہ جیسے ڈاٹ ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے ذرہ، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے اس آیت سے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے ہمیں ان گنت نعمتیں دی، اتنے احسانات ہم پہ کیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات تو ہم اتار سکتے ہیں؟ نہیں اتار سکتے، لیکن ان کا جواب دینے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہم اس احسان کا جواب کیسے دیں گے جس نے ہمیں، مطلب یہ دیکھیں زمین پوری ہمارے لیے بنا دی، اس میں ہر چیز جو کچھ بھی ہے جمیعاً سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے انسان کے لیے بنایا۔ تو ہم اس احسان کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ جس نے ہمیں یہ سب دیا، ہم اس کے تو ہو کے رہیں، اس کے تو بنیں، بجائے اس کے ہم ان چیزوں کے بن جاتے ہیں جو ہمارے لیے بنی گئی ہیں۔ ہم ان چیزوں کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ سوچیں یہ گھر آپ کے لیے یا آپ گھر کے لیے ہیں؟ ذرا سوچئے گا کہ جو آپ کا گھر ہے وہ آپ کے لیے بنایا گیا ہے یا آپ گھر کے لیے بنائے گئے ہیں، کہ آپ کی ساری توجہ اس گھر پہ ہو، یا کوئی چیز ہمیں بہت پسند ہے تو وہ چیز ہمارے لیے بنی ہے یا ہم اس کے لیے بنے ہیں؟ اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے، نہ کہ ہمیں ان کے لیے۔ تو ہمیں یہ حق ادا کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں میں پڑھ کے نہ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں نہ بندوں کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ مطلوب، مقصود اور محبوب کون ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ہم نے کن کو بنا لیا ہوا ہے؟ دنیا کی چیزوں کو۔ اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے، جو ڈھکی چھپی ہے، جو 7 تہوں میں چیز ہم نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے، جس کو تالے لگائے ہوئے ہیں، جو کھلم کھلا ہے، جو ہمارے دلوں میں ہے، جو دماغوں میں ہے، جو ہمارے رویوں میں ہے، جو ہماری نیت میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور اپنی نیتوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے ہر معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کون کہاں ڈنڈی مار رہا ہے، تو کہیں بھی ڈنڈی مارنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ،
وہ ہر چیز کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، اس کو علم ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔